बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस वक्त इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए आप अहबाब की रहनुमाई इस हवाले से की जाए। जो भी आप लोगों के सवालात हुआ करते हैं, आप लोगों के मसाइल या जो भी आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, उस हवाले से आप लोगों की रहनुमाई भरपूर तरीक़े से की जाती है। रहनुमाई के लिए हमारे साथ उलमाए किराम, मशाइख़, सादात किराम जो कि प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, जो आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं। और यकीनन आज भी हमारे प्रोग्राम में ऐसी दो शख्सियात मौजूद हैं और इंशाअल्लाह उनसे तारुफ़ करवाते हैं आपका। अपने आज के प्रोग्राम में हमारी उनसे गुफ्तगू भी रहेगी। आप लोगों के सवालात के हवाले से वो इंशाअल्लाह रहनुमाई भी साथ साथ करते रहेंगे। सबसे पहले तो आपके मेरे हम सब के और दिल अज़ीज़ महबूब शख्सियत, और जो भी आप लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, उस हवाले से रहनुमाई बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पीर साहब क़िबला को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, हमारे आज के प्रोग्राम में यकीनन आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और आज एक मरतबा फिर हमारे आज के प्रोग्राम में आप भी तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। और चूँकि हमारी कोशिश ये हुआ करती है कि हम कभी पीर साहब होते हैं या साथ में शाह साहब होते हैं, और यकीनन दो हमारे मेहमान शख्सियात भी हुआ करती हैं, ताकि अहबाब के लिए रहनुमाई भी आसान हो सके, और जो भी आप लोगों के सवालात हुआ करते हैं, जो भी आप लोग जानना चाहते हैं, उस हवाले से आप लोगों की रहनुमाई साथ साथ कर दी जाए। प्रोग्राम में आप लोग शामिल होने के लिए जानते हैं कि प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है। टीवी स्क्रीन पे नंबर्स आप लोगों के चल रहे होते हैं। आप लोग कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें हमारे साथ, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा एड्रेस भी नीचे मेंशन होता है प्रोग्राम के दौरान। अगर तो आप लोग ख़त के ज़रिए हम तक अपने सवालात, अपने पैगामात पहुंचाना चाहें, तो ख़त के ज़रिए भी आप लोग हम तक अपने पैगामात पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस हवाले से भी आप लोगों की रहनुमाई ज़रूर जो है वो की जाएगी। माह शबानुल मुअज़्ज़म की ये पुरनूर सातें हैं, बाबरकत घड़ियाँ हैं, और यकीनन आप सब लोग जानते हैं कि बहुत तेज़ी से जो है वो वक्त आगे की जानिब बढ़ रहा है, और इंसान अपनी मसरूफ़ियात में, अपने मामलात में लगा रहता है, लेकिन हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। हकीकत में ये है कि देखना ये है कि हम जिस ट्रैक पे हैं, अपने दुनियावी मामलात को देखते हुए, अपने तमाम घरेलू मामलात को देखते हुए, वो बात फाइनेंशली हो या फिर रूहानियत के एतबार से बात की जाए, कि आया हम लोग यानी हमारा जो इंतखाब है और हम किस तरफ जा रहे हैं। आजकल के दौर में हर बंदा किसी न किसी हवाले से हमें परेशान, मसाइल का शिकार नज़र आता है, और लोग सवाल करते हैं, लोग पूछते रहते हैं, लोग दुआओं के लिए कहते रहते हैं। तो हकीकत में ये सारे मामलात की आखिर वजह क्या है, तो ये सब चीज़ें भी साथ साथ हम डिस्कस कर रहे होते हैं, और कोशिश होती है कि कुछ सवालात उससे रिलेटेड भी हो जाएं, और कुछ चीज़ें साथ साथ नॉर्मली भी हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, ताकि बहुत से अहबाब जो है वो बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं। तो आजकल के दौर में महंगाई के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लोग हमें परेशान जो है वो नज़र आते हैं, और फिर सारे मामलात को अगर देखा जाए, सारी चीज़ों को देखा जाए, घरेलू हवाले से बात की जाए, तो उसमें भी आपस में लोगों के प्यार, इत्तेफाक, मोहब्बत और आबरू के जो मामलात होते हैं, उस हवाले से भी बहुत सी चीज़ें हमें देखने में आती हैं। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है और रहेगी इंशाअल्लाह कि अपने इस वक्त में रहते हुए बहुत खूबसूरत और बहुत आसान अंदाज़ में अब आपकी रहनुमाई भी साथ साथ की जाए, और साथ साथ आप लोगों को जवाब भी प्रोग्राम में शामिल किए जाएँ। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर हैं, हम शामिल करते हैं उनको प्रोग्राम में, उनसे बात करेंगे, देखते हैं कौन है, कहाँ से हैं और क्या बात करना चाहेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रक्षंदा है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। रक्षंदा इस्लामाबाद से। जी,
جی میرا ایک تو میرے چھوٹے بھائی کا مسئلہ ہے، جی ان کو آوازیں سنائی دیتی ہے. دوسرا ان کے جسم میں نا کہیں سے اچانک سے درد شروع ہو جاتی ہے، پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بھائی کا نام ہے احسان الحق. احسان الحق. جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور والدہ کا نام ہے سبھائی بی بی. والدہ کا نام سبھائی بی بی. سبھائی بی بی. عمر کتنی ہے بھائی؟ دوسرا مسئلہ جو ہے، بھائی کی عمر پہلے بتائیں آپ. بھائی کی عمر 44-45 ہوگی. اچھا، وہ جو پہلا معاملہ آپ نے بتایا ان کا جو پہلے مسئلہ بتایا، آوازیں مطلب آوازیں گھر میں سے نا وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بھینسیں دوڑتی ہوئی جا رہی ہوں آدھی رات کے وقت. تو یہ ان کو کس وقت محسوس ہوتا ہے؟ رات کے کہیں آدھے پائے رات کا نا آدھا حصہ جب گزر جاتا ہے تو یہ کب سے ہے ان کے ساتھ ایسا معاملہ؟ کافی ٹائم سے ہو گیا ہے. مطلب ان کو یہ مسئلہ کافی ٹائم سے ہے، کمزور ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. ٹھیک ہے. تو دوسرا مسئلہ جو ہے وہ میری بہن کے ساتھ ہے. اچھا جی، بہن کا نام بتائیے گا. بہن کا نام ہے نصرت. کیا نام بتایا؟ نصرت. نصرت. اچھا جی، ان کا کیا ہے مسئلہ؟ ان کے ساتھ کافی ٹائم سے ہے. ان کے گھر میں خون کے چھینٹے بھی وہ کہتی ہیں آتے ہیں، کپڑے جو ہیں وہ بھی کٹے ہوتے ہیں، ان کے جسم میں سے کہیں نہ کہیں سے درد نکلنا شروع ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ سے عمرہ بھی کیا ہوا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے. اور ان کی بیٹی ہے 14-15 سال کی، ان کے کھانے میں سے نا باہر نکل آتا ہے بچی کے کھانے سے. ٹھیک ہے. تو وہ کافی پریشان ہیں کیونکہ ان کی نماز پڑھتے پڑھتے ان کی طبیعت اچانک سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کے جاتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کلیئر ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے نا ان کے بیٹے نے یہاں پہ اسلام آباد میں شاپ لی ہے، وہ جیولری کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، آرٹیفیشل اور کاسمیٹک کا. تو وہ شاپ لے لی ہے لیکن کام آگے نہیں چل رہا. مطلب اب سمجھ نہیں آ رہی، بس سارے گھر میں بیٹھے ہوئے، شاپ لی ہوئی ہے. ٹھیک. بچے کا نام ہے وقار. ٹھیک. اور یہ نصرت کے بیٹے ہیں. جی نصرت کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. سوالات تو یقیناً آپ کے ہم تک پہنچ گئے ہیں. اور احسان الحق صاحب جو آپ کے بھائی ہیں، ان کا معاملہ بھی آپ نے بتایا، کچھ اثرات کے حوالے سے جو آپ نے بتایا. پھر بہن کے بارے میں نصرت کے لیے، تو ان کے لیے بھی جو آپ نے چیزیں بتائیں. پھر ان کے بیٹے کے معاملات آگے جس طرح کاروباری حوالے سے. تو 2-3 چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ پیر صاحب رہنمائی کرتے ہیں وضاحت سے. آپ نے جو سوال کیے ہیں آپ جواب سن لیجئے گا، جو آپ کے لیے آپ کے حق میں بہتر ہے وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو بتایا جاتا ہے. بسم اللہ پیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ. میرا بیٹا آپ نے 2-3 سوال کیے ہیں، اور یہ ہر سوال جو ہے ان ڈیٹیل اس کا جواب بھی ہے. بہرکیف جو آپ نے اپنے بھائی کا مسئلہ بتایا ہے، اس کے لیے 2 آپشن ہیں آپ کے لیے. ایک تو میں چھوٹا سا آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں، یا بھائی پڑھے، یا پڑھ کر آپ پانی دم کر کے اپنے بھائی کو پلا دیں. لیکن اگر کسی چیز کا وجود ہے تو وہ ان چیزوں سے زیادہ ابھر جائے گی. ایک ہمارے اس چینل کے ایڈریس پہ آپ خط لکھ کر جوابی لفافے کے ساتھ اور ان ڈیٹیل اس میں ساری وجوہات لکھیں، ٹائمنگ لکھیں، کس کس ٹائم پہ اس کو پرابلم ہوتی ہے، تو وہ لکھ کے بھیج دیں ہمارے ایڈریس پہ، چینل کے ایڈریس پہ. تو اس کو پڑھ کر انشاءاللہ جواب بھی دیا جائے گا، اور اس کا جو سلوشن ہے، حل ہے، جو کچھ تجویزات وغیرہ وہ آپ کو بھیج دی جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورۃ کوثر جو ہے اس کو سارا دن گائے بغیر جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو پڑھیں، جب تک وہ آپ خط نہیں بھیجتی ہیں یا اس کا جواب آپ کو نہیں ملتا ہے. سورۃ کوثر پڑھتی رہیں، اور دن میں جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں پانی تھوڑا سا دم کر کے اپنے بھائی کو پلا دیا کریں، اور گھر والے جتنے بھی ہیں وہ پی لیا کریں. دوسرا جو سوال ہے غالباً نصرت کے جو بیٹے ہیں ان کے لیے، انہوں نے کوئی نئی شاپ جیولری کی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی جب بھی دکان جائیں اس شاپ پر، یا صبح کی نماز پڑھ کے. اب ایک اور جو عام ہماری تبلیغ سمجھ لیں یا
وضاحت سمجھ لیں کہ ہمارے وظائف جب بھی شروع کرنے ہیں میرا بیٹا جس نے بھی پڑھنا ہے وہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھے. نماز نہیں پڑھیں گے تو صاف ظاہر ہے یہ نوری عمل ہیں, نوری وظائف ہیں, تو یہ پھر نمازی کے لیے تو زیادہ کام کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف اور باطہارت رہتا ہے. تو دوسرا جو بچے ہیں وہ جنہوں نے شاپ بنائی ہے وہ صبح کی نماز پڑھیں, اس کے بعد اگر ہو سکے ممکن تو دکان پر جا کر سورہ یاسین جو ہے اس کو روزانہ پڑھیں. روزانہ اپنا معمول رکھیں کہ سورہ یاسین میں نے پڑھنی ہے, تو کاروبار اچھے طریقے سے کریں, انشاءاللہ جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی. ٹھیک, جزاک اللہ جی. جواب نے سن لیا ہے جی, بہت تفصیل سے سوال بھی اور یقیناً جواب بھی علامہ صاحب نے آپ کو پیش کر دیا ہے. دعا گو ہیں اللہ کریم مہربانی فرمائے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں اور آپ کے گھر والوں کے لیے پیدا فرمائے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے اور جیسے میں پہلے بتا رہا تھا علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں اور یقیناً آج کے پروگرام میں آپ سے بھی گفتگو رہے گی انشاءاللہ, رہنمائی بھی آپ کریں گے. حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ علامہ صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کے تشریف آوری کا, اور آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے. سوال و جواب کا معاملہ بھی ہمارا ساتھ ساتھ جاری ہے. احباب کے سوالات شامل کیے جا رہے ہیں اور لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگوں کے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں. ابھی ہماری جو ایک بہن جن کا بھی سوال تھا, جن کا مسئلہ تھا, وہ بات کر رہی تھیں کہ وہ ان کی بہن کا مسئلہ ہے اور انہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے, انہوں نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے. تو حج اور عمرہ یہ اکثر 2-3 دفعہ ایسے سوالات میں اظہار کسی ہمارے کالر نے کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت اس پر عبداللہ صاحب بھی دیں گے انشاءاللہ, میں بھی ایک دو جملوں میں. حج جو ہے وہ جو فرضیت ہے اور جو سعادت ہے وہ ایک الگ ایسا معاملہ ہے. عمرے کے حوالے سے بھی یہ سارے معاملات ایک اپنی جگہ ہیں. یہ ایک عقیدت, یہ ایک محبت, اور جس کو اللہ توفیق دے یقیناً اللہ کے بڑے خاص بندے جن پر یہ کرم نوازی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے کسی ایسی نیکی کو, کسی ایسے عمل کو, یا اپنے حج کو, اپنی نمازوں کو, اپنی زکوٰۃ صدقہ و خیرات کو اس جو ہے وہ حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہم سارا کچھ کرتے ہیں لیکن مسائل ہو جاتے ہیں, پریشانیاں ہو جاتی ہیں, تو یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بندہ حاجی ہے, کوئی نمازی ہے, یا پھر کوئی بہت جو ہے وہ عبادات کرنے والا اس کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہوں گی یا ہو رہی ہیں, یہ تو ایک نظام اسی کا ہے قدرت کا, اور وہ بدلنا چاہے وہ کب بدلے, کیسے بدلے, یقیناً یہ وہی جانتا ہے. اور یقیناً میرے اس سوال کے بیک گراؤنڈ کو بھی علامہ صاحب سمجھ گئے ہوں گے, تو میں چاہوں گا 2-3 جملے عبداللہ ثاقب صاحب آپ بھی ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیے گا. الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں ابو بکر بھائی اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا سے آن ورڈ آیات اگر پڑھتے ہیں آپ, اس میں یہ بہت کلیئرٹی آپ کو آ جاتی ہے. خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں آزماتا ہوں اپنے بندوں کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں ان چیزوں میں کبھی جان میں, کبھی مال میں, کبھی پھلوں میں کمی, رزق میں کمی, یہ ساری آزمائشیں کر کے میں آزماتا ہوں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب میرے بندوں کو کوئی تکلیف, کوئی مصیبت پہنچتی ہے مصیبتوں میں سے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو ان کی زبان پر ہمیشہ یہی کلمات جاری ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ گیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. گویا حج اور عمرہ اپنی جگہ پہ خالق کائنات جس پر اپنی مہربانی کرنا فرمانا چاہتا ہے, جس پر اپنی رحمت نازل فرمانا چاہتا ہے, اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی جوڑنا چاہیے. بہت شکریہ علامہ صاحب. ساتھ ساتھ مزید بھی کنٹینیو کرتے ہیں, کالر بھی ہیں ان کو بھی شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. میں نور بات کر رہی ہوں لاہور سے. نور لاہور سے, جی بتائیے گا. میں نے پوچھنا تھا, میں نے استخارہ کروانا تھا اپنے بھائی کو. نام بتائیں بھائی کا. میرے بھائی کا نام ہے محمد ذیشان نواز. ذیشان نواز. والدہ کا نام زینت بی بی. عمر کتنی ہے ان کی؟ ان کی عمر ہے 22 سال. 22 سال. کیا ہے مسئلہ بتائیں.
بھائی ان کی شادی ہم نے کی ہے تو 1 سال ہو گئے ہیں جی 2 سال بھی نہیں 4 مہینے ہوئے ہیں لیکن 1 سال سے منگنی کا ان کی ہوئی تھی اپنے کزن کے ساتھ ہی نا. ٹھیک ہے. تو شادی سے پہلے بھی نا وہ ایسے ڈرے سہمے رہتے تھے اور شادی کے بعد بھی جو ہے نا وہ اپنی امی ابو کی بالکل بات نہیں سنتے. ان کی امی جو ہے نا ٹینشن لے لے کے کافی عرصے سے بیمار ہیں. تو وہ جو ہے آئے دن جو ہے نا کسی نہ کسی بات پہ جو ہے نا ان لاز میں زیادہ رہتا بھی ان لاز میں چھٹی وغیرہ جب بھی آتے ہیں ان لاز نہیں وہ رہتے ہیں تو اپنی امی ابو کو بالکل ٹائم نہیں دیتے اور ان کی بات نہیں مانتے. تو ہم نے یہ پتہ کرانا تھا کہ ان کے سسرال والوں نے مطلب کوئی جادو ٹونا کیا ہوا ہے یا پھر ان پہ کوئی بندش ہے یا کیا مسئلہ ہے, وہ ایسے کیوں کریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. شادی سے پہلے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈرے سہمے رہتے تھے, اس کی کنڈیشن مطلب ڈرے سہمے رہنے سے مراد کیا؟ ڈرے سہمے سے مراد یہ کہ جیسے مطلب کوئی بات سن کے سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے, اپنی امی ابو کی ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے, لیکن پتہ نہیں وہ کس وجہ سے کس ڈر کی وجہ سے جو ہے نا جیسے منہ سے الفاظ جیسے بندے وہ ہوتے ہیں نا کہ اپنے الفاظ وغیرہ نکالتا ہے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق چلتا ہے, وہ والے اس کا نہیں ہے سلسلہ. ٹھیک ہے. ابھی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 4 مہینے ہوئے. 4 مہینے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کرتے کیا ہیں؟ آرمی میں ہیں. آرمی میں ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, اور ان کی مسز کا بھی نام بتا دیں پھر. ہیرا ریاض. ہیرا ریاض. اور ان کی والدہ کا؟ ان کی والدہ کا نام رقیہ بی بی. رقیہ بی بی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلیں ہم بتاتے ہیں جی وہ کیوں ڈرے سہمے ہیں. ان کو ڈرا سہما تو نہیں رہنا چاہیے, اگر وہ آرمی میں ہیں تو یقیناً ایک ریزنیشن بھی ہوتا ہے انسان کا. بہرحال معاملہ جو آپ نے بیان کیا ہو جاتا ہے, ایسے مسائل بھی ظاہر ہے گھروں میں, اور کچھ اٹیچمنٹ ایسی ہو جاتی ہے یا پھر جب مطلب رشتہ ہو گیا اور پھر رشتے کے بعد یعنی نکاح کے بعد شادی کے بعد معاملات کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں, اور اکثر اسی حوالے سے ہی ہمارے جو کالز ہوتی ہیں سوالات ہوتے ہیں پروگرام میں تو لوگ جو پوچھتے ہیں مسائل بھی اسی لیے ہوتے ہیں, پھر آگے بڑھ کر پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بات تو خیر سبھی کے لیے ہے کہ نہ تو کوئی چاہتے ہوئے بھی ماں اور باپ کا جو مقام ہے جو ان کی جگہ ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا ہے, اور خود بھی چاہیے بے شک وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو کہ ماں باپ کو ان کی جو رسپیکٹ لیول ہے اور جو کرنے کا ہمیں حکم ہے یقیناً اگر وہ سب ہوگا تو ہی زندگی کے معاملات آسان بھی ہوں گے. تو کسی کو ناراض انسان کر دیتا ہے تو پریشانیاں ہو جاتی ہیں. یہ تو پھر ماں اور باپ ہیں جن کا مقام جن کا درجہ ہمیں یقیناً ایک بہت بلند بتایا گیا ہے. رہنمائی کرتے ہیں آپ کی انشاءاللہ. گزارش کروں گا میں عبداللہ صاحب آپ ہی ان کو بتائیے گا کیا معاملہ, کیا ان کے ساتھ مسائل ہیں, کچھ رہنمائی آپ فرمائیے گا ان کی. جی بالکل, ان پر کوئی جادو وغیرہ نہیں کروایا ان کے ان لاز نے, یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں بات, اور نہ ہی ان پر کوئی بندش وغیرہ کے اثرات ہیں. تو باقی جہاں تک تعلق رہا کہ ان کے مزاج میں یہ آپ کہہ رہی ہیں تو آپ کے بقول یہ شادی سے پہلے کا ان کا مزاج ہے کہ وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور ایک سے نکال دیتے ہیں. تو جب شادی سے پہلے ان کا یہ مزاج تھا تو پھر اب آپ اس کو ان لاز کی طرف لے جانے کی بجائے انہی پر اس کو ذرا دیکھیں کہ کیا وجہ بنی آخر کہ ان کی طبیعت میں یہ تبدیلی اور یہ چینجنگ آئی ہے. اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے والدین سے گزارش کیجئے کہ وہ ایک تو تسبیح کریں استغفار کی روزانہ کی بنیاد پہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے وہ سورہ فرقان میں آپ کو مل جائے گی, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کی بھی ایک تسبیح کم از کم, اور اگر اٹھتے بیٹھتے اس آیت کو پڑھیں تو امید ہے انشاءاللہ بھائی صاحب جو ہیں وہ بہت جلد ان کے مزاج میں تبدیلی آپ کو فیل ہوگی اور وہ اپنے والدین کی طرف دوبارہ سے متوجہ ہوں گے ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, محمد اعظم. میرا بیٹا ہے, اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. میں نے ٹیچر سے پوچھنا تھا کہ کیا پرابلم ہے. اچھا جی, بیٹے کا نام؟ بیٹا کا نام ابراہیم. ابراہیم جی ٹھیک ہے. والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام فمیدہ. عمر کتنی ہے؟ مظہر نام ہے اس کا, مظہر ابراہیم کہتے ہیں, مظہر نام ہے. اچھا مظہر نام ہے, ٹھیک ہے.
मदर नाम है। उम्र बताएं कितनी है उसकी? उम्र कितनी है जी? हेलो, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें ज़रा, फिर आपको समझ में आएगी बात, मेहरबानी। जी जी। हेलो, चलें, सवाल आपका जितना आया है उतना जवाब इंशाल्लाह आपको दे देते हैं। पीर साहब क़िबला से गुजारिश करेंगे मदर साहब के रिश्ते के लिए कुछ रहनुमाई फरमाइएगा, इनके साथ जो मामलात हैं। देखें, रिश्ते में कोई बंदिश तो है नहीं है, बस या इनकी कोशिश में कमी है या अल्लाह ताला की तरफ से देर है, तो ये कोशिश जारी रखें। इंशाल्लाह अपनी डिमांड्स जो आजकल पैदा हो चुकी हैं उनको थोड़ा सा कम करें तो रिश्ता इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप थोड़ी सी ट्राई करें तो अल्लाह ताला की तरफ से है, बाकी कोई मामला नहीं है। इसके लिए सूरत अल-बकरा का जो आखिरी रकू है उसको पढ़ा करें रोज़ाना, 11 दफ़ा पढ़ लिया करें रोज़ाना, और उसके बाद दुआ किया करें, दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें और नमाज ज़रूर पढ़ें, इंशाल्लाह जल्दी रिश्ता हो जाएगा। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, कॉलर है नेक्स्ट, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम फातिमा मुदस्सिर है, मैं अच्छा लाहौर से बात कर रही हूँ जी। हाँ जी, मैंने पता करना था कि हम घर लेना चाह रहे हैं ई ब्लॉक में, जोहर टाउन। अच्छा 589 हाउस नंबर है। अच्छा, तो ठीक है। वो हमारे लिए कैसा रहेगा? अच्छा ठीक है। परचेज़ करना चाह रहे हैं, मतलब आपके शौहर हैं जो ज़ाहिर है सारी चीज़ें जो देखेंगे, उनका अगर नाम, हाँ। उनका नाम बताएं अगर आप। उनका नाम है हाफिज मुदस्सिर। हाफिज़ इस्मत? हाँ जी, हाफिज मुदस्सिर। हाफिज़ मुदस्सिर, अच्छा ठीक ठीक ठीक। जौहर टाउन में आप लोग घर लेना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी। और चलें। दूसरा क्वेश्चन भी है। जी जी बताइए। मैंने अपने हस्बैंड के काम के बारे में पता करना था, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो वो उनके लिए कैसा है, रोड कंस्ट्रक्शन का? अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, हम आपको बताते हैं जी इंशाल्लाह ज़रूर। आप देखिएगा प्रोग्राम, सवाल आपके दोनों हम तक पहुंच गए हैं जो आपने बताए हैं। एक तो घर जो नया लेना चाह रहे हैं, दूसरा जो आपके हस्बैंड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो कैसा है आपने पूछा, और वो ज़ाहिर है वो अच्छा होगा तो ही आप घर ले रहे हैं आके, बाकी इंशाल्लाह रहनुमाई अब्दुल्ला साहब फरमाते हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, वो काम उनके लिए बेहतरीन है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि आप हाफ़िज़ साहब से, पहले भी वो सदका वगैरह करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितना अल्लाह उनको नवाज रहा है उस हिसाब से वो थोड़ा सा सदक़े को बढ़ा दें। और घर जो है ये भी आपके लिए मुबारक होगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने घर शिफ्ट करने से पहले इसके हवाला से भी सदका ज़रूर निकालना है, और घर जाने से पहले घर में कुरान ख़ानी ज़रूर करवा लें, ज़रूर इंशाल्लाह वो घर आपके लिए बायसे बरकत होगा। चलें, जज़ाकल्लाह जी। दोनों सूरतों में जवाब आपको मिल गया है जी। अल्लाह करीम बरकतें अता फ़रमाए आपके घर में भी, और आसानियाँ करे आपके लिए, और आपके शौहर के जो कारोबार में भी मालिक आसानियाँ और बरकतें अता फ़रमाए। फाइनेंशियली तौर पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, और बहुत हद तक किरदार इसी मामलात में होता है कि जब कुछ मसाइल, कुछ परेशानियाँ घर में हमें नज़र आती हैं। तो बहरहाल अल्लाह करीम मेहरबानी करे, दुआ गो हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें? मैं तो तुम बात कर रही हूँ सियालकोट से। मैंने ना अपनी फुप्पो के बारे में सखारा करवाना था, पूछना था कुछ। फुप्पो का नाम बताएं। शुमाइला। क्या मसला है उनका? डॉक्टर साहब उनकी ना तबीयत नहीं ठीक, तो रिपोर्टें वगैरह करवाई हैं, कोई दवाई वगैरह असर नहीं कर रही। अच्छा, मसला क्या है उनके साथ, मतलब परेशानी क्या मसला है? ये कि रीढ़ की हड्डी जो है ना, टेस्ट MRI वगैरह टेस्ट करवाए तो कह रहे हैं रीढ़ की हड्डी जो है ना खत्म हो गई है। अच्छा जी, ठीक है।
عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر تقریباً 37 سال ہے ان کی. 37 سال. اچھا ٹھیک ہے, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ ان کے بارے میں. سوال جو آپ نے کیا ہے, اور عمر کا کوئی اتنا خاص تو حصہ ہے نہیں جو آپ نے بتایا, لیکن جس طرح آپ نے بیماری ان کے بارے میں بتائی ہے اور پھر جو آپ نے وضاحت کی ہے اس حوالے سے تو ظاہر لگتا ہے کہ بہت پریشانی ان کے لیے ہوگی اس کنڈیشن میں. دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم ان کو صحت دے, صحت والے معاملات, اور سلامت رہیں وہ اپنے گھر والوں پہ, اپنے بچوں پہ. شکردی صاحب قبلہ رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ, کچھ ضرور آپ کو بتائیں گے روحانی حوالے سے کیا معاملہ ان کا ہو سکتا ہے. دیکھیں میری بہن ہے, جہاں تک اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے, اس کی طبیعت ہے کوئی پرابلم آ رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. شفا بھی میرے مالک کی طرف سے ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ روزانہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر پانی دم کیا کریں. یہ آپ نے ریگولر کام کرنا ہے کہ صبح کی سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور پانی دم کریں. وہ بوتل رکھ لیں پانی کی اور وہ سارا دن وہ پانی پیتا رہے. یہ 41 دن آپ نے عمل کرنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی ہے اور التجا بھی ہے کہ وہ مالک مہربانی فرمائے گا, اور اس سورۃ فاتحہ سے ہی وہ آپ کا بھائی ہے یا بیٹا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. جزاک اللہ جی. کال ہے جی نیکسٹ شامل کرتے ہیں پروگرام میں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میرا نام عظیم ہے اور میری والدہ کا نام دس گیا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ عظیم. عظیم. اچھا جی, کیا مسئلہ بھائی بتائیے. آپ کی آواز ہمیں ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے بھائی. میں نے پوچھنا تھا کہ میرا ایک نا کافی لمبے عرصے سے کام تھا, ایک چلانے کا بنتا, اور گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے, روزگاری بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے کوئی مجھے. اچھا جی, چلے ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں عظیم صاحب. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. اصل میں آپ کی لائن میں کچھ شاید ایشو ہے یا تھا, جو بھی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی. بہرحال گھریلو حوالے سے آپ نے بتایا کافی, اور پھر ایک دو چیزیں جو آپ نے بتائیں کہ کافی دیر سے پینڈنگ پہ ہیں, تو کاروباری حوالے سے اصل میں آپ نے کہا کہ رہنمائی چاہیے. عبداللہ صاحب سے گزارش کریں گے, وہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ. آپ میرے بھائی نماز عشاء کے بعد 333 مرتبہ اللہ کریم کا ایک اسم مبارک ہے یا وہابو, یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور صبح نماز فجر کے بعد اتنی ہی مرتبہ یعنی 333 مرتبہ ایک اور اسم مبارک ہے اللہ کا یا باسطو, یہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ آپ شروع کر دیں. 333 مرتبہ یا وہابو عشاء کے بعد اور 333 مرتبہ یا باسطو نماز فجر کے بعد. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے سارے رکے ہوئے معاملات جو ہیں ان کو آپ کی خواہش کے مطابق, اگر آپ کی خواہش نیک ہے تو انشاءاللہ وہ پورے ہو جائیں گے. اچھا, جزاک اللہ خیر جی. وظیفہ اور مطلب ساتھ میں طریقہ کار بھی آپ کو بتایا ہے عبداللہ صاحب نے, تو ہو سکے تو آپ اس کو مناسب وقت میں جس طرح آپ کو بتایا گیا آپ کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے. دوبارہ سے اگر آپ یہ جاننا چاہیں گے یا پھر بتانا چاہیں ہمیں کہ کیسے معاملات بہتر ہیں, تو دوبارہ بھی رابطہ ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. مزید آپ کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں. اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ العزیز. مزید آگے بڑھتے ہیں جی ہم, اور دیکھیں گے نیکسٹ جو کالر ہیں وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں, کیا سوال ہے, کیا ان کا مسئلہ ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی کون بات کریں؟ سر میرا نام محمد اعظم ہے, میں شوگر کا مریض ہوں. جی. میرا سانس نہیں نکل رہا, میں رات کو سو نہیں سکتا, میرے چھاتی جام ہے, شوگر بہت تیز ہے, میں دوائی نہیں کھا سکتا, میرے پیروں میں سینک نکل رہا ہے, میں منہ سے اتنا پانی آتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا, ساری رات نہیں سوتا. 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں, چل بھی نہیں سکتا, ادھر گھر پہ ہی رہتا ہوں. اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے جی 70 سال سر. 70 سال, ٹھیک. دوائی آپ کیوں نہیں کھا سکتے, اس کی وجہ کیا ہے؟
हेलो। जी जी, दवाई आप क्यों नहीं खा सकते, वजह बताएं। मेरे अंदर कोई चीज नहीं जाती, मैं सिर्फ डबल रोटी रस ये खाता हूँ, कोई चीज नहीं, सालन हमारा कोई चीज नहीं खाता सर। अल्लाह करीम मेहरबानी करे मेरे मोहतरम भाई, हम ज़रूर रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह आपकी। आप प्रोग्राम देखिए और दुआ गो हैं आपके लिए, परवरदिगार आलम मेहरबानी फरमाए, अपना करम और अपना फजल फरमाए। और इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पर इंसान बहुत कुछ मांगता है अपने रब की बारगाह में, सभी चीज़ों के साथ साथ सबसे पहले इंसान को अपनी सेहत के लिए, अपने जो है वो तमाम सेहत के जो मामलात हैं उसके लिए आपको दुआ करनी चाहिए। अल्लाह की दी हुई तौफीक के साथ साथ जब सेहत होती है तो इंसान ज़िंदगी में और दुनिया के तमाम मामलात में सर्वाइव करता है। और किस कदर ये नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, खाना और पीना, और जिस तरह आपने जो चीज़ें आपने बताई, मेरा तो सुन के ही जो है वो बड़ी अजीब सी कैफियत और हालत हुई। अल्लाह करीम अपना करम फरमाए आप पर मेरे मोहतरम भाई, ख़ास मेहरबानी फरमाए। हम दुआ गो हैं इंशाअल्लाह। बाकी रहनुमाई फरमाते हैं पीर साहब क़िबला सरवर्दी साहब, हम गुजारिश करेंगे आपसे, आप बताइएगा इनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुछ एज इफ़ेक्ट भी होते हैं कि इस उम्र के हिस्से में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। बहरकैफ अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस बुज़ुर्गों से तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप यकीनन नमाज 5 वक़्त की पढ़ते होंगे। जब भी आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ें तो अपना दायां हाथ अपने माथे पे रख कर 3 मरतबा सूरत फ़ातिहा, 3 मरतबे सूरत इखलास और 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने दोनों हाथों पे दम करके पूरे जिस्म के साथ मस कर लिया करें, सर से लेके पूरे जिस्म के साथ। तो ये आपने हर नमाज के बाद इस अमल को जारी रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। कोशिश करें आप नमाज की पाबंदी और उसके साथ साथ ये जो मुख्तसर सा अमल है वज़ाइफ की सूरत में आपको बताया है सरवर्दी साहब ने, आप ये कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो मामलात ज़रूर बेहतर हो जाएंगे। मालिक आपको सेहत दे, हम दुआ गो हैं इंशाअल्लाह आपके लिए ख़ास तौर पर। और भी जितने हमारे देखने वाले सुनने वाले अब आप सवाल कर रहे हैं या करते हैं, दुआ के लिए कहते हैं, उन सब के लिए हम दुआ गो हैं। ख़ास तौर पर बीमारों के लिए मालिक कायनात अपना करम फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमाए और सेहत वाले मामलात के साथ मालिक दुनिया में हर कदम पे कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह से हर वक्त बस यही इल्तिजा और दुआ करते रहना चाहिए। मज़ीद बढ़ते हैं आगे, देखेंगे नेक्स्ट जो है वो कॉलर, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात करें, कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ चकवाल से, जमाल सकीना। अच्छा, पहले भी करती थी बात जी। से सबसे, तब बीच कोई फर्क लग गया तो उसके बाद से नहीं, क्या वो तो करना। अच्छा जी, मसला बताएं क्या है? हेलो, अच्छा सवाल कीजिएगा। अच्छा, मैं बच्चा बात कर रही हूँ। मैं पहले भी आपसे बात करती थी। आप अब भी बात कीजिए, बताएं, सवाल जी, बताएं। जी। हाँ, अब मैं अच्छा मेरा ख्याल है और साल मिली है। आपकी ही आवाज सुन रहे हैं, आप सवाल करें माँ जी। बच्चा, मैं पहले भी आप पीर साहब से बात करती थी, वापस बीच में कुछ ना इन्होंने स्टेशन बंद कर दिया था। अब खुदा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा बेटा फौत हो गया 38 साल का, 4 बच्चे उसके रह गए हैं। आप मुझे सब्र की कोई दवा दें या दुआ दें, कोई बात करें। ठीक, मैं खुद बहुत बीमार रहती हूँ। मैं पीर साहब को पता है अच्छा, तेरा करना। ठीक है, हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। पीर साहब सरवर्दी साहब क़िबला ने शायद पहले कुछ रहनुमाई इन बहन की होगी, तो ज़ाहिर है वो आप ही से मुखातिब हैं। तो बेटा उनका जवान फोत हुआ है, 4 उसके बच्चे हैं, तो कहना ये है कि सब्र के लिए मुझे कुछ बताया जाए। अल्लाह करीम बच्चों के लिए तो आसानी करे ही, लेकिन ज़ाहिर है माँ
کی جو مامتا ہے اس کے لیے کچھ صبر والے معاملات میں رہنمائی آپ ارشاد فرما دیجیے گا۔ دیکھیں میری بہن، صبر کے لیے تو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے، کہ نماز انسان کو بہت بڑا صبر عطا کرتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی بخشش فرمائے اور آپ کو ہمت اور حوصلہ اور صبر عطا فرمائے۔ آپ روزانہ 2 نفل پڑھا کریں، کسی وقت پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ کے ان کا ثواب اپنے بیٹے کو دیا کریں۔ اب ماں ہیں اور ماں تو ویسے بھی زندگی میں بھی دعا کرے تو ماں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ اس کی بخشش کے لیے دعا کریں، جتنی آپ دعائیں اس کے لیے کریں گی نا اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے گا۔ صبر اس وقت ملتا ہے کہ جب انسان دوسرے کے فائدے کے لیے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک سکون دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کی ہمت بھی اسے عطا کرتا ہے۔ تو ماں ہیں آپ 2 نفل پڑھ کے اپنے بیٹے کو ثواب دیا کریں۔ نفل تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے لیکن ثواب اپنے بیٹے کو دیا کریں۔ باقی زندگی کے اس حصے میں قرآن پاک پڑھیں، جو بھی تسبیحات پڑھتی ہیں اس کا ثواب دیں۔ میری بہن، ہر ایک نے جانا ہے، جس کا وقت آ جائے گا وہ چلا جائے گا، اور جانے کے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، آنے کی ترتیب ہے اور جانے کی اللہ نے کوئی ترتیب نہیں رکھی ہے۔ کسی چھوٹے کو لے جائے یا بڑے کو لے جائے، جس کیفیت میں لے جائے وہ میرے رب کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ صبر دے اور آپ کے بیٹے کی بخشش فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، ہم بات کریں گے ان سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام صاحب جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جی۔ کون بات کر رہے ہیں؟ آج میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا، میں بس پریشان رہتا ہوں 24 گھنٹے، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے کوئی سمجھ آتی ہے۔ اچھا جی، اس کا حل بتائیں مجھے آپ۔ والدہ کا نام بتائیں۔ والدہ کا نام سیدھا بی ہے، بہت ہو گئے ہیں وہ۔ جی جی، کیا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سیل مین کرتا ہوں، خود پروڈکٹ بناتا ہوں، کوئی چیز بھی اپنے ہاتھ سے تیار کر کے مارکیٹ میں سیل کرتا تھا، لیکن مجھے آج تک زندگی میں کوئی بینیفٹ نہیں ملا ہے۔ اچھا جی، چلیں اللہ کریم مہربانی کرے، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ضرور رہنمائی کرتی ہیں جی آپ کی محترم، آپ دیکھیے گا پروگرام۔ عبداللہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو میرے بھائی آپ نماز کی پابندی فرمائیں، باوضو رہیں ہر وقت، اور تیسرے نمبر پر آپ نے صبح فجر کی نماز میں سنتیں ادا کر کے فرض یعنی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح روزانہ آپ نے یہ کرنی ہے۔ اور عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یہ 41 مرتبہ، اور فجر کی سنت اور فرض کے درمیان وہ تسبیح، باوضو رہنا ہے، نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ آپ کو نیند بھی آنی شروع ہو جائے گی اور آپ کے معاملات کی رکاوٹیں اور رزق کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ مزید ہم آگے بڑھیں گے جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر، ان سے بھی بات کرتے ہیں، پروگرام میں شامل کریں گے ان کو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، میرا نام فرزانہ ہے۔ فرزانہ جی۔ میری والدہ کا نام فردوس ہے۔ اچھا جی، میری نا اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، کبھی معدے خراب، کبھی بازوؤں میں درد، کبھی ٹانگوں میں، دوائی کھاتی رہتی ہوں پھر بھی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 40-45 کے درمیان ہوگی۔ 40 سال، ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی جی۔ بہت شکریہ۔ فرزانہ تھیں بہن اور 40 سال کے قریب عمر بتائی ہے، اور بیماریاں مطلب آپ نے بھی بیان کیا کہ بہت سی رہتی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور اس کے لیے کچھ رہنمائی تو سرور صاحب قبلہ کچھ رہنمائی بہن کی بھی فرمائیے گا۔ دیکھیں بیماری کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ جو ہم اپنے وظائف میں بیماریوں کے لیے بتاتے ہیں، یہ سب کے لیے ہے، وہ سورۃ فاتحہ شریف ہم بتاتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں بھی رکھی ہیں، بڑی برکتیں بھی ہیں، اور اس کے بڑے فیوز و برکات بھی ہیں، بہت فائدے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں کثرت سے اس کے فیوز و برکات اور اس کا ذکر بھی آتا ہے۔
تو اس لیے میری بہن میں تو آپ کو یہی ایڈوائس کروں گا کہ آپ اس سورۃ فاتحہ کو ہر نماز کے بعد کثرت سے پڑھیں، بس خالی پڑھتے رہو. جو بھی نماز پڑھیں اس نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں اور بیٹھ کے سورۃ فاتحہ شریف پڑھتے رہا کریں. جتنی دفعہ پڑھ گئے آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں، دم کریں، اپنے جسم کے اوپر مل لیا کریں. یہ عمل آپ جاری رکھیں اور اس کو آپ نے ختم نہیں کرنا. انشاءاللہ آپ کا جسم جو ہے وہ توانا، طاقتور، قوی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی جو بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو تندرستی اور شفا عطا فرمائے. جزاک اللہ بہت شکریہ جی. کال شامل کرتے ہیں جی ایک اور آج کے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بات کریں؟ میرا نام محمد منور ہے. اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا، اس کا رشتہ نا جہاں بھی ہوتا ہے طے نہیں ہوتا. اچھا جی. والدہ اس کا نام ہے محمد شبیر. والدہ کا نام بتائیں. پروین اختر. پروین اختر. عمر کیا ہے؟ عمر تقریباً 36-37 سال ہے. 36-37 سال. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. رشتے کا وہ رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں پسند نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے محترم، ہم رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ. جواب دے رہے ہیں آپ کو عبداللہ صاحب. آپ نے جو سوال کیا ہے آپ جواب سن لیجئے گا اپنے بیٹے کے لیے رشتے کے حوالے سے. جی ایک تو میرے بھائی آپ نے منگل اور ہفتے والے دن صدقہ دینا ہے اپنے بیٹے کی طرف سے اور اپنے باقی ساری فیملی کی طرف سے دینے ہیں. ہفتہ اور منگل یہ کم از کم آپ نے 3 ہفتے اور 3 منگل یہ 6 صدقے بن جائیں گے. یہ آپ نے دینا ہے. کچھ بھی آپ اپنی توفیق کے مطابق جو مستحق ہیں، اگر فیملی میں کوئی ہے تو اس کو، ادروائز محلے میں بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ صدقے کا ہے. دوسرا آپ نے اپنے بیٹے کو کہنا ہے وہ 312 مرتبہ نماز فجر کے بعد اللہ کریم کے اسم مبارک یا ذا الجلال والاکرام اس کو پڑھنا شروع کر دے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو رشتے کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب ضرور پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے. آج کے تمام کالرز کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے آخر میں انشاءاللہ دعا جیسے ہر روز ہوتی ہے آج بھی دعا ہوگی. علامہ صاحب قبلہ سہروردی صاحب دعا فرمائیں گے اور عبداللہ صاحب کا بہت شکریہ تشریف لائے. پیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے، پروگرام میں ہر روز ہوتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام میں استخارہ میں ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اور ہماری پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی ہمارے پروگرام میں حاضر ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دعا میں شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. جو اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ان بچوں کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب پہ اپنا کرم اور فضل فرما. ہم سب کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.